बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम 11 तार में वसीम बादामी। AR न्यूज़ की बंदिश को आज 22 दिन हो गए हैं। हुकूमत के जो इस वक्त लोग हुक्मरान हैं उनके आप दावे देखें जमहूरियत के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से क्या क्या बातें करते थे, और आज AR न्यूज़ की ये सूरत हाल देखें तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मुतज़ाद के मानी क्या है। अदालती अहकामात भी वाज़ेह हैं, लेकिन AR न्यूज़ ताहाल बंदिश का शिकार है। हजारों लोगों का मुआशी मुस्तकबिल एक ऐसे मौके पे जब वैसे ही वतन अजीज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबका मुस्तकबिल मुआशी एतबार से वो भी एक दाव पे लगा हुआ है। वतन अजीज में सैलाब की सूरत हाल बहुत ज्यादा दगर कुएं बहुत ज्यादा खराब है, उस पर भी हम आपको तफसील से अपडेट करेंगे। आगाज हम पहली स्टोरी हमारी है आज की, एक बड़ा मुकदमा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस ज़ेर समाअत था तौहीन अदालत के हवाले से। हामिद खान साहब उनके वकील थे, उन्होंने एक बयान दिया था। आप सबको मालूम है, एक जज मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आपके खिलाफ भी हम पर भी एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए, वो वाला बयान। एक उस पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया, बड़ा बेंच बना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत हुई। कल इमरान खान साहब के वकील ने उस पर अपना जो शो कॉज नोटिस हुआ था उस पर जवाब जमा कराया था, तवील जवाब जिसका खुलासा यही था कि माजरत तो कहीं नहीं थी, लेकिन कि हाँ मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा उसमें तौजीहात भी थी कि जिसकी पूरी अपनी सारी की सारी डिटेल्स हैं, जिस पर बहुत सारे कानूनी आईनी माहिरीन यही कह रहे थे कि ये जवाब जिसको किसी भी तौर पे गैर मशरूत माफी नहीं कहा जा सकता, और इस जवाब से इमरान खान साहब मजीद मुश्किलात में फंस सकते हैं आईनी तौर पे। आज समाअत हुई, अगेन तवील समाअत। उसका खुलासा यही कि जज साहिबान ने कहा कि हमें इससे ज्यादा मुनासिब, इससे ज्यादा बेहतर जवाब की तवक्को थी इमरान खान साहब से। ये वैसा जवाब नहीं है जैसी ये हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन बहरहाल अदालत ने फिलहाल कोई एक्शन लेने से गुरेज किया है। मजीद 7 दिन दे दिए हैं कि इमरान खान साहब एक और जवाब जमा करा दे। अब ये आईनी कानूनी तौर पर इसकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है वो आईनी कानूनी माहिरीन से पूछेंगे। टू स्टार्ट विद जनाब सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ, कुछ सीनियर माहिर आईनी कानून हमारे साथ हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो सलमान साहब ये कि कल का जो जाहिर शो कॉज नोटिस का जवाब था वो भी आपने देखा, तो उसकी बुनियाद में आज जो अदालत ने जो कहा है कि साहब आप 7 दिन और लीजिए और उसके बाद एक दूसरा जवाब जमा कराइए, आप कहेंगे अदालत ने जरा बड़े तहम्मुल का, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, रियायत इन द सेंस कि रियायत ज़ाहिर में फेवर की सेंस में नहीं कह रहा, रियायत इस सेंस में कि मतलब एक तहम्मुल के उन्वान से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अदालत को कोई ये जल्दी नहीं होती किसी को तौहीन अदालत में सज़ा देने की, और अदालत ये तवक्को करती है कि अगर किसी को ये कहा गया है कि बादी नज़र में आपका कलाम या आपका कोई एक्शन जो है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो वो शख्स आकर निदामत का इजहार करेगा, माजरत करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कल जब मैंने ये जवाब पढ़ा तो मुझे इंतहाई ताज्जुब हुआ और मायूसी भी हुई, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल एक कानूनी और आईनी नौयत की जंग जो है अदालत के साथ छेड़ दी गई कि आपका इख्तियार समाअत नहीं है, रजिस्ट्रार का नोट गलत है, आपको कंप्लेंट नहीं आई मातहत अदलिया की तरफ से या उन जज साहिबा की तरफ से, आप सुन नहीं सकते, आप जो जज साहिबान हैं चूँकि आपने खुद टी रूम में इस मामले पे गौर किया है, आपको तो अब इस मामले को सुनना ही नहीं चाहिए। और फिर उसके अलावा जो बात हुई, जो वाक़या हुआ, उसके हवाले से भी उज़र के वो एक तनाजुर था उसका, तो किसी सूरत भी यहाँ माफ़ी नहीं थी। और साथ ये कहना कि अगर अल्फाज गैर मुनासिब थे तो मैं उनको वापस ले सकता हूँ, ये भी नहीं कहा गया कि मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज को। उस मुमकिनात में जो एक बात शामिल है कि शायद वापस ले लिए जाएं, उसको भी आगे किसी दिन के लिए छोड़ दिया गया। तो ये जिस तरह भी देखा जाए मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन ये जवाब था, और इसलिए हैरान कुन था कि इसके स्टेक्स बहुत हाई हैं, यानी कि जो नताइज मुरतब हो सकते हैं वो इतने ख़तरनाक हैं इमरान खान साहब के सियासी कैरियर के हवाले से कि मेरी नज़र में कोई गुंजाइश नहीं थी और नहीं है यहाँ पे किसी किस्म का भी चांस लेने की। अब आज चूंकि मामला आगे चला गया है, अब अगली तारीख पे अदालती मावनीन भी होंगे, उनकी अपनी आरा होंगी, उनकी बहस होगी, तो ये मामला एक तरह से लटक गया है। अगर आज एक गैर मशरूत माफ़ी होती तो मुमकिन था, ज़रूरी नहीं था, मुमकिन था। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इशारा भी इस तरफ किया
کہ معاملہ شاید آج ختم ہو جاتا، لیکن اس جواب نے معاملے کو طول دیا ہے اور اب مزید بحث ہوگی، مختلف لوگوں کی بحث ہوگی، اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے میں معافی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی کوئی استدعا کی جائے گی۔ اور سلمان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جتنے بھی توہین عدالت کے کیسز ہوئے ہیں اس میں عام طور پر ٹرینڈ کیا رہا ہے کہ اگر عدالت انیشیل رسپانس سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ عام طور پر زیادہ تر ایک اور رسپانس کا چانس دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ صاحب ہم آپ سے اس سے بہتر جواب کی توقع کرتے ہیں تو آپ سوچیے اور آئیے ایکس نمبر آف ڈیز کے بعد ایک دوسرے جواب کے ساتھ، یا عدالتیں عام طور پر پھر کارروائی کو آگے بڑھاتی ہیں کہ نہیں آپ ایک تو آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، پھر جواب میں بھی آپ توضیحات پیش کر رہے ہیں تو اب ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ایک مستقل رول نہیں ہے، ہر توہین عدالت کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اور عدالت دیکھتی ہے کہ کہنے والے نے کسی سازش کے تحت یہ کہا، کیا باقاعدہ کوئی عدلیہ کے خلاف مہم چل رہی تھی جس کا یہ شخص حصہ بنا، مقصد جس کا یہ تھا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو اعتبار ہے عوام الناس میں اس کو کم کیا جائے، یا یہ کہ ایک غصے کے عالم میں ایک جوش خطابت میں ایک بات ہو گئی جیسا کہ یہاں آج کہا گیا، اس میں صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے خصوصی سیاق و سباق میں دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے اگر معافی نہیں مانگی گئی تو مانی گئی تو اب بھی نہیں مانی جائے گی، یا اگر پہلے دے دی گئی تھی تو اب بھی ضرور دی جائے۔ یہ عدالت دیکھے گی کہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا کردار کیا ہے، وہ کیا واقعتاً اب نادم ہے اپنے کیے پہ، کیا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور جو اس نے شروع میں کیا وہ کیا کسی سوچی سمجھی منصوبہ سازی کا حصہ تھا وہ کلام اس کا، یا وہ ایک بات ہو گئی جو غلط تھی لیکن جس کے حوالے سے وہ اب تائب ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں اور کوئی ایک جواب نہیں۔ تو سر یہ کہنا بھی غلط ہوگا اگر یہ انٹرپریٹ کیا جائے کہ عمران خان صاحب نے آج انیشیل جواب سے عدالت کو سیٹسفائی نہ کر کے اپنی معافی کے امکانات کو بظاہر کم کر دیا ہے، یا نہیں بالکل ممکن ہے جو اگلا جواب ہو اس میں وہ بالکل مطمئن ہو جائیں اور وہ کہہ دیں کہ چلے صاحب ٹھیک ہے آپ آئندہ احتیاط کریے گا، یا نہیں انہوں نے چانسز کو جس کو میں عام الفاظ میں کہوں تو اپنا کیس خراب کر دیا، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی آج انہوں نے جو معافی کے امکانات ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، میں یہ کہوں گا آج جو کچھ بھی ہوا وہ میری نظر میں ایک پیش قدمی نہیں تھی، وہ ایک غلط سمت میں کاروائی تھی آج۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ باقاعدہ یہ میں سوال اس سے کر رہا ہوں کہ باقاعدہ جماعت کی جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا ہے، اس لیے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ تو بظاہر جواب ہے میرے ذہن میں اس کا، کہ کوئی بھی لیڈر کتنا عوام میں اپنی جڑیں مضبوط رکھتا ہے، کیا یہ بھی عوامل میں سے وہ ایک عوامل ہے ایک عنصر جس کو عدالت مد نظر رکھے؟ کیونکہ خود بولے ان کی جماعت کے تحریک انصاف کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں کہ صاحب آپ اس کا موازنہ گیلانی صاحب کے معاملے سے اس لیے نہ کیجیے کہ وہ تو اپنی عوام میں ساری پاپولیرٹی کھو بیٹھے تھے، لوگ تو مٹھائیاں بانٹنے کے گھر جانے پہ، یہاں عمران خان اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں کسی بھی کیس کے فیصلے کے نتیجے میں عوام الناس پر یا معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی عنصر دیکھتی ہیں، یا بس بھائی ایک بک ہے اور اس کے جو خلاف کرے گا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا اور نہیں ہوگا تو اس کو رعایت برتی جائے گی؟ دیکھیں قانوناً تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون شخص کتنا مقبول ہے، اور اگر زیادہ مقبول ہے تو اس کی توہین کو معاف کر دیں، کم مقبول ہے تو اس کی توہین کو معاف نہ کریں۔ قانوناً تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کیا واقعتاً کوئی اثر ذہن پہ ہوگا عدالت کے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاید ہو، شاید عدالت یہ دیکھے کہ ملک کی سیاست میں کوئی بھونچال تو نہیں آ جائے گا، کیا اس کا اثر ہوگا، عدالت کا اپنا جو مقام ہے کیا اس کے حوالے سے مزید توہین ہونے کی کوئی امکان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قانون میں تو درج نہیں ہیں اور قانون کا حصہ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جج صاحبان انسان ہوتے ہیں، جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، معاشرے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہوگا کسی کا بھی یہ اس گھمنڈ پہ آگے بڑھنا کہ چونکہ ہم بہت مقبول ہیں اس لیے کوئی عدالت ہمیں سزا نہیں دے سکے گی اور ہماری توہین جو ہے اس کو ہر دفعہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی غلط حکمت عملی ہوگی۔
اور ٹورڈز دی اینڈ سلمان صاحب اگر یہ بتا سکیں کہ ماضی میں توہین عدالت کے جو کچھ ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں، جس میں ظاہر گیلانی صاحب تو اپنی وزارت عظمیٰ گنوا بیٹھے، پھر طلال صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، دانیال صاحب کا، نہال ہاشمی صاحب کا، آپ کے خیال میں یعنی ان کیسز میں اور ان کیسز میں یعنی سنگینی کی نوعیت کے اعتبار سے یہ اتنا ہی سنگین ہے اور کم یا زیادہ نوعیت کا سنگین ہے؟ دیکھیے یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے، وہ تمام متن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہال ہاشمی صاحب کا تو کچھ یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اور وہ ایک بظاہر ایک رویہ اس وقت تھا ایک جماعت کا جس کا یہ بیان حصہ تھا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفرد نوعیت کا بیان نہیں تھا، ایک بڑے بیانیے کا حصہ تھا۔ لیکن میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، مجھے ٹھیک سے وہ بات یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، یا دانیال صاحب نے کیا کہا تھا، یا طلال صاحب نے کیا کہا تھا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، ہر معاملے کی نوعیت علیحدہ ہوتی ہے اور اس کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ آئینی پہلو ہو گیا، اس کا سیاسی پہلو ڈسکس کرتے ہیں۔ کیوں تحریک انصاف، جب اکثر ماہرین آئین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے، مشکل میں پھنس سکتا ہے، تو پھر کیوں تحریک انصاف اس طرف نہیں جا رہی؟ اور باقی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، پھر سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب اور شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد۔ پرائم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توہین عدالت کا کیس آئینی قانونی پہلو سے ہم نے جائزہ لیا، سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی۔ ڈار صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ عثمان بھائی، جتنے بھی جو ماہرین آئین و قانون جن کا تاثر، جن کے بارے میں ہے کہ جناب وہ مطلب ایک اپنا اوپینین رکھتے ہیں جو کہ انفلوئنس نہیں ہوتا، وہ سب کل کے جواب پہ حیران تھے جب حامد خان صاحب کا جواب آیا میڈیا کے سامنے کہ وہ یہ جواب جمع کرانے لگے۔ سوال یہ کہ اس میں کیا حرج ہے اگر عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک انکنڈیشنل اپالوجی اگر ٹینڈر کر دے، بجائے اس کی کہ انہوں نے وہ اتنی توجیحات پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں وسیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اس وقت کیس ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے اور ایک اس کا قانونی اینگل ہے۔ پولیٹیکل اینگل میں اگر آپ دیکھیں تو موجودہ امپورٹڈ حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا، جو معذرت سے شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہم ٹاک شوز میں ایک اپنی بھی بعض دفعہ عدالت لگا لیتے ہیں اور فیصلے سنا دیتے ہیں جی کہ عمران خان نااہل کر دیا جائے گا، ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، تو کم از کم آج کی جو پروسیڈنگ تھی میں سمجھتا ہوں اس میں سابق وزیر اعظم کے بارے میں بھی ہوتا تھا، تب تک آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میں جو ٹویٹس دیکھ رہا ہوں، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے لیگی حمایت یافتہ جو ٹویٹس آ رہے ہیں، وہ تو خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں ٹویٹس۔ وہ تو ایسے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ خود ہی عدالت کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں جی کہ عدالت شاید اگر جس طرح کے میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس کا ایک قانونی اینگل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بات کرتا ہوں، یہ میرا اپنی ایک سمجھ لے سوچ ہے۔ دیکھیں عمران خان، پہلے تو ہماری پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ میں کیٹاگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ اب میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان پاکستان میں اس وقت حقیقی آزادی کی ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے، ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر اس میں اس وقت یہ جو کنٹیمپٹ آ گئی ہے اور جو آج جواب درج کروایا گیا وہاں جمع ہوا، اس پہ عدلیہ لیٹ سے مطمئن نہیں ہے، جو ریمارک سامنے آئے ہیں، خیر میں نے خود تو اس خط کا متن نہیں پڑھا تھا۔ اب اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ عدلیہ غیر مشروط معافی مانگنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک اینگل ہے، ہمارا حق بھی ہے ہم اس فیصلے پہ کرٹیسائز کریں، جو بھی ایک ڈیسیژن کے اوپر جیسے آپ نے کہا تجزیہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف عدلیہ سمجھتی ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدلیہ اس کو اس طرح سیریس کنٹیمپٹ کے کانٹیکس میں دیکھ رہی ہوتی تو وسیم شاید آج ہی فرد جرم لگ جاتی۔ عمران خان کو ایک موقع دینا اور 1 ہفتے کی مہلت دینا، عدلیہ چاہتی ہے کہ اس سے بہتر الفاظ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں غیر مشروط عمران خان اپالوجی کریں، تو میں یہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا لیڈر خان صاحب بھی تو چاہیں کہ عدالت موقع پہ موقع دے رہی ہے، عمران خان دیکھیں عمران خان تو آف کورس چاہیں گے۔ عمران خان نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریکوں میں حصہ لیا ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں عمران خان جیل گئے،
یہ چودھری افتخار کی جو موومنٹ تھی اس میں عمران خان کا کردار دیکھ لیں. عمران خان نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم کسی سطح پہ آئین اور قانون کے خلاف جانا بھی نہیں چاہتے. عمران خان نے ایک سپیچ کی, انٹینشنلی نہیں کی, ٹھیک ہے, عدلیہ نے وہ الفاظ پک کیے, ان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا. انہوں نے ابھی کہا جی جس کی دل آزاری ہوئی ہے, میں اگر وسیم آج آپ سے کوئی سخت بات کر دیتا ہوں, آپ کی دل آزاری ہو جاتی ہے, میں اگر آپ سے غیر مشروط اپالوجی کر لوں, معافی کر لوں, ایک بڑے کاز میں ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج عمران خان کا معافی مانگنا, ہاں تو انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی نا, اور اگر معافی مانگ بھی لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کا مطلب, آپ نے ہماری پروگرام میں کہا کہ جی انہوں نے تو لیگل ایکشن کی بات کی تھی, وہ کہہ رہے تھے ان کا مطلب یہ تھا عمران خان کا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاؤں گا ان جج کے خلاف. ہمیں سینئر لائرز نے سب نے بتایا کہ آپ یعنی اس لیول کے جج کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں جا سکتے. دیٹ از ناٹ دا پینل, دیٹ از ناٹ دا پلیٹ فارم جس پہ آپ جا سکیں اس لیول کے جج کے خلاف. دیکھیں بہت دفعہ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے ریمائنڈ کروایا میرا اسٹیٹمنٹ. اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, میں پولیٹیشین ہوں, مجھے بہت دفعہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور ہم اس کو اپنے طور پہ ویژولائز کر لیتے ہیں, اس کو ہم اس کانسیپٹ کو یا اس کانٹیکسٹ کو سوچ لیتے ہیں. جیسے خان صاحب نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کو بطور ایک سول مجسٹریٹ لے رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ جج تھیں, ایڈیشنل سیشن جج تھیں محترمہ, ہمارے لیے قابل احترام ہے جج صاحبہ. اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بات کی جا رہی تھی, میں کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, یا عمران خان صاحب کوئی لاء کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں بعض دفعہ جب آپ بول رہے ہیں, اسپیچ کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, تو وہ اس کلیئرٹی میں بات نہیں کی جا رہی ہوتی جو جیسے آپ کے سامنے اب چیزیں آئی ہیں. تو دیکھیں میں بطور پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے, 22 کروڑ لوگوں کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اس میں ہماری عدلیہ کے ساتھ کسی سطح پہ لڑائی نہیں ہے, نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کسی سطح پہ بھی نہ عدلیہ کی دل آزاری کریں, نہ کسی لڑائی کا حصہ بنیں. اگر عدلیہ آج یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سیریس کنٹینٹ تھی. جی جی ہاں ٹھیک ہے, اس سے آپ کی اپوزیشن کا اوپینین شہلا رضا صاحبہ یہ بتائیں, چونکہ بڑا واضح بیانات سے ٹویٹ سے عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو یعنی کہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن کو بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا, یہ تو بچت ہو گئی تھی, خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اچھا اگر کوئی کاروائی ہو جاتی ہے تو سوال تو پھر آپ جواب کہ بھائی ان کو یہی جلدی ہے سیاسی اس سے ٹھیک ہے آپ کا سیاسی مخالف جواب سنیں گے تو اپنی جلدی پتہ چلے گی. لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر عدالتیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور سیاسی لیڈران کے سیاسی بیانات پہ ذرا صاف بولو, ٹھیک ہے آپ کے خود ایک لیڈر کا شکار ہوئے ہیں, لیکن بطور مجموعی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سیاسی رہنما اگر اس طرح کی عدالتی کارروائیوں سے محفوظ رہیں تو لانگ رن میں یہ بہتر نہیں کہ اچھی نہیں چلا جائے. اب آپ دے جواب. بالکل اچھا, میں ظاہر ہے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں بھی نہیں موجود تھا, اور اس کا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا, سیشن میں بھی نہیں, اور پھر کس طرح سے جو بینچ تھی اس میں بار بار ججز بدلے گئے اور فائنلی اس کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں دو باتیں ہوئیں کہ انصاف نہیں ہوا, دوسری بات یہ ہوئی کہ قانونی جو تقاضے ظاہر انصاف نہیں ہوا, دوسری بات یہ ہوئی کہ جو دوسری طرف سے مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جو وزیر اعظم تھا وہ خود بھی بار ایٹ لا تھا, لیکن وہ ادارے میں مائی لارڈ کہتا ہوا پھانسی پہ چڑھ گیا. پھر ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ دوسرا وزیر اعظم جو تھا اس کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا ملی, اور اس وقت جو ہمارے فواد چودھری جو کہ ایک بیرسٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یہ سزا غلط تھی, اور لیکن یہی ہوا کہ بہت آرام سے جو ہے وہ فیصلے کو, کیونکہ فیصلہ جو بھی ہو آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے وہ بھی دیکھا, کون سا تھا وہ منصور اعجاز کون تھا, اس نے جو ایک مسئلہ کیا تھا میمو گیٹ والا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بار تک چیخ پڑی کہ ایکول اپرچونٹی نہیں دی گئی, اور پھر بہت ساری اس میں بات آئیں. اس طرح سے بھی بار نے بات کی کہ انہوں نے 17 سہیلیاں تک کہا.
تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ سموسا، چینی، فلائٹ لیٹ ہونا، ان سب پہ بھی جو ہے وہ اس کو نوٹس لیے جاتے ہیں صبح ایک شام ایک، ہاں صبح دوپہر شام کی بنیاد پر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس ملک میں سیاسی لیڈرز اور سیاست پولیٹیکل پارٹیز پروان چڑھیں۔ ہمیں خوشی ہے، دیکھیں اب یہ تھوڑا سا یہ جو قانون کر رہے تھے نا، تو میں ان کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جو کہ ڈائریکٹ جوڈیشل کیا کہوں، اچھے الفاظ لانا چاہتی ہوں، جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے خلاف جو تاریخ میں شاہد ہے کہ کس طرح سے عدالتوں کا رویہ رہا، یہاں تک کہ ہماری حکومتیں گرائی گئیں، پھر کہا گیا کہ غلط گرائی گئی۔ ایک منٹ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری حکومتیں گرائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ غلط گرائی تھی، لیکن اب الیکشن کا ماحول بن گیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سیکھیں کہ وہ پولیٹیکل میٹرز کو کورٹ میں نہ لے کے جائیں، اور کورٹ بھی جو ہے وہ ایک اپنا رویہ جو اس طرح سے آ رہا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رکھے، کیونکہ ملک میں دو قانون تو نہیں ہونے چاہیے نا، ایک ہی پاکستان ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ چاہتی ہیں عمران خان صاحب کو نائل کر دے۔ میں تو نہیں کہہ رہی، آپ کیوں اپنے الفاظ میرے منہ میں رکھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، میں یہ چاہتی ہوں کہ قانون کے تقاضے پورے ہوں۔ جس دن ان کی اسپیچ کا کانٹینٹ منگایا گیا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ کانٹینٹ منگایا ہے، اور آج بھی جب ان کو موقع دیا گیا ہے تو یہ کہہ کے دیا گیا ہے کہ آپ لکھ کے جواب دیں۔ تو یہ ایک صورتحال بہتر ہے، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس وقت شاید نہیں سوچتا، لیکن جب لکھنے پہ آتا ہے تو کئی دفعہ صفحہ پھاڑ دیتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو مٹا دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قانون کو اسی طرح لے جانا ہے کہ سب کے لیے اسی طرح سوچ رکھنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، لیکن کل یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کچھ اور تھا اور ضمیر کے مطابق اس وقت یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈار صاحب، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب، اب دیکھیں نا آپ نے اپنے جب پہلا ابتدائی جواب دیا، عثمان نے بتایا کہ ذرا ہم کتنا آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، جب آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جائے گا، فواد چودھری آفیشیل اسپوکس پرسن ہے نا پارٹی کے، کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر عوام فیصلہ کریں گے، تو بھائی یہ جملے تو ہم کل آپ کے سیاسی مخالفین سے سنتے تھے کہ ایک تمہاری عدالت ہے، ایک عوام کی عدالت ہے، تم کچھ بھی کر دو لیکن ہم عوام کی عدالت سے سرخرو ہوں گے، اور آپ کہتے تھے کہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہو یار، مطلب اگر کوئی عوام میں مقبول ہے تو کیا مطلب اس کے خلاف عدالتیں فیصلہ دینا بند کر دیں۔ آج آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ گیلانی کا کیس الگ تھا کیونکہ وہ تو پاپولر نہیں تھا، عمران خان پاپولر ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہے تو عوام فیصلہ کرے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ انصاف سب کے لیے ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا ہے، دیکھیں مختلف اسپوکس پرسنز ہیں نا، میں بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، میں بھی پارٹی کے بہاف پہ بیٹھا ہوں، لیکن اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو میرا کام ہے میں اپنے کانٹیکسٹ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے حصے میں کہا۔ لیکن دیکھیں آج وقت آ گیا، شہلا رضا صاحب نے شروع کیا، باقاعدہ ہے ہی اس کام کے لیے مختص نا کہ پارٹی کی رائے ریڈر جیمی کی رائے پہنچائیں، تو ان کی رائے تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے فیصلہ ہے، عوام فیصلہ کریں گے۔ دیکھو وسیم، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کیس کے نا دو فیس ہیں، ایک پولیٹیکل فیس ہے، ایک قانونی فیس ہے۔ اب جو گولہ باری ہے وہ تو دونوں جانب سے جاری ہے نا، امپورٹڈ گورنمنٹ بھی گولہ باری کر رہی ہے۔ آپ کو میں نے کہا ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی مرضی کا فیصلہ آج نہیں آیا، جو کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان آج نہل ہو جائے گا، انہوں نے بھی عدلیہ پہ گولہ باری شروع کر دی ہے۔ اب اس گولہ باری کے ریبٹل میں اگر فواد چودھری کچھ جواب میڈیا پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں تو یہ ڈائجسٹ کریں۔ اب دیکھیں جو قانونی معاملات ہیں وہ احمد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ فواد صاحب کا یہ بیان پرانا ہے، عدالت کی سماعت سے پہلے کا ہے، یہ پرانا بیان ہے، ایک دو دن پہلے کا نہیں، لیکن عمران خان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے توشہ بھی نہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں چلے میں اس پہ آ جاتا ہوں، اگر پہلا بیان ہے تو وہ فواد چودھری توشہ خانہ کو لے لیں، ممنوعہ فنڈنگ کو لے لیں، یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا خواب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ پچھلے 4 ماہ سے دیکھ رہی ہے۔ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں ان کی سپیچیں نہ سنیں،
جنہوں نے علانیہ پاکستان کے معزز جج صاحبان کی فیملیز، بچے، ان کے گھر گراؤ، زمین تنگ کر دیں گے، جلا دیں گے، ڈیرا تنگ کر دیں گے. عمران خان نے تو قانونی ایکشن کی بات کی، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ کو پک کیا گیا، عدالت میں چلے گئے، آج ہم پیش ہوئے، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی سطح پہ عدلیہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہماری اصل لڑائی ان کے ساتھ ہے، ان سے حقیقی آزادی دلوانی ہے ہم نے پاکستان کو. عثمان صاحب مجھے بتا دیں، وہ یہ جو شیلا صاحبہ جو کہہ رہی ہے، جو سارے بیانات جو آپ گنوا رہے ہیں اس میں تو پھر سزا بھی ہوئی نا، تو پھر آپ اس کو تو کوٹ نہیں کر سکتے نا ایز این ایگزامپل کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں، تو طلال کے ساتھ تو ہوا، دانیال کے ساتھ تو ہوا، نہال کے ساتھ تو ہوا. وسیم وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ کا بھی ایک دائرہ کار فائنل کر دیں کہ کنٹیمپٹ کی باؤنڈری لائنز کیا ہیں، کیا کنٹیمپٹ میں آتا ہے، کیا کنٹیمپٹ میں نہیں آتا ہے. اگر آپ ایک سب جوڈیس مقدمے پہ بات کر رہے ہیں یا ایک فیصلہ آ چکا ہے، مقصد آپ تو بہتر حل یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ کے اوپر بھی پوری تشریح کر دیں کہ کون سی چیز کنٹیمپٹ میں آتی ہے، کون سی نہیں آتی، تاکہ آگے جو پولیٹیشنز ہیں وہ الفاز کا چناؤ بہتر طور پہ کر سکیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ سکیں. یہ بھی ایک حل ہے فیوچر کے لیے. بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، اس پہ آپ جوڈیشل مرڈر تھا، آج تک ہم بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بات کرنا الگ بات ہے، لیکن تو آپ نے ججز کو تو کہا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی وہ کریں گے، ایک خاتون کو کہا ہم آپ کے خلاف ایکشن دیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ سے جو عدالت چاہنے یہ تو عدلیہ کا کام ہے نا. ہماری یہ خواہش ہے. ہاں چلا صاحب، آپ کو دوبارہ ملا رہے تھے، فائنل کنکلوڈ آپ ہی کیجیے گا. آپ کی آواز ابھی صاحب نے عثمان صاحب فائنل آپ سے بس آخری ایک دو سوالات وہ یہ کہ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کو ہمیں بتا دینا چاہیے کیا ہونا چاہیے، ذرا وہ ایک الگ بحث. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کا اپنا اوپینین ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ ایک جج کو نام لے کر یہ کہا جائے کہ آپ کے خلاف بھی ایکشن دیں گے اور شرم آنی چاہیے آپ سب کو، اور پھر ہمارا جو ایک سوسائٹی کا سارا ایک معاملہ ہے وہاں پر آپ ایک جج کو اور ایک خاتون جج کو، تو یعنی یہ ٹرینڈ بن جائے اگر کہ اگر کہیں سے خلاف فیصلہ آتا ہے تو نام لے کے اس کو مخاطب کر کے وہ کہو، تاکہ اگلی دفعہ آئندہ سب سوچیں کہ یار یہاں اگر میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا پھر تو گلی گلی میں میرا نام مشہور ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے دیا تھا فیصلہ، اور دیکھو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ دباؤ کے تحت دیا تھا یا غلط فیصلہ دیا تھا. یہ ایک ٹھیک روایت ہے، توہین عدالت کا کچھ بھی کہتا ہوں، یہ ٹھیک رواج ہے. دیکھیں جج، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جواب کے میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں عمران خان میرا لیڈر ہے، بطور پولیٹیکل ورکر میں نے کبھی عمران خان کو ہماری جو میٹنگز ہیں، ٹرسٹ می، ہمیں کوئی ایسے ایجوکیٹ کرتے نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے اداروں کی توہین کرنی ہے، افسران کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، یا جس لہجے کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر ماضی میں بھی عمران خان نے سرکاری افسران کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو وہ کسی وجہ سے بنایا ہے. اگر آئی جی اسلام آباد کی بات کی ہے تو وہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے، ٹارچر ہوا ہے، جسمانی تشدد ہوا ہے، اس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. تو کیا کوئی آواز نہیں پھر اٹھائے گا جب ظلم ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو عمران خان نہیں بولتا. اگر یہ دوبارہ ریمانڈ پہ دیے جانے کی وجہ سے عمران خان نے ریئیکٹ کیا ہے نا، تو دوسری طرف ہم نے بھی تو وسیم دیکھنا ہے کہ ادارے اور اداروں کے افسران بھی ذمہ داری سے کام کریں. عوام ہر ایک سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، پولیٹیشین سے بھی اور اداروں سے بھی. تو دیکھیں اس کے باوجود دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کی انکنڈیشنل اپالوجی سے عدالت یا عدلیہ مطمئن ہوتی ہے تو ایک بڑے کاز کے لیے عمران خان نکلا ہوا ہے اس حقیقی آزادی کے لیے، تو اس انکنڈیشنل اپالوجی کرنے میں بھی ایک بڑا پن ہے. کوئی عمران خان نے اللہ معافی دے کوئی چوری ڈاکہ یا لوٹا نہیں ہے اس ملک کو جن کے ساتھ یہ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نواز شریف کو تنہا نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا، بابا جو ہاتھ مارا نواز شریف نے لوٹا ہے. یہ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے
फैसलों पे इस तरह उनको अगर ललकारा जाएगा पब्लिकली, और खवातीन जजेस को एक ऐसी पार्टी की तरफ से जिसने खवातीन एमएनएस के घर का घेराव किया हो, जिन्होंने महफिलों में सहाफियों को मुक्के मार के फिर अपनी तरफ कर लिया हो, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स में लोगों को जो है हमले किए हों, तो ये अब अदलिया ने डिसाइड करना है कि क्या जजेस इसके लिए रेडी हैं, क्या ये उसकी तैयारी है, या अदलिया ने डिसाइड करना है, ये उनका मामला है। हम तो इन्हें फेस कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा और उस्मान डार साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सियासी पहलू से बात कर रहे थे। हम एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान भर में सैलाब के हवाले से सूरत हाल शदीद खराब है, उससे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़िर आपने देखे, और ये सिर्फ एक छोटी सी अक्कासी है इस वक्त वतन अजीज में जो बड़ी सैलाबी सूरत हाल है उसकी। भूख है, प्यास है, नंग है, इस्तिराब है, बेयकीनी है, बेघरी है और एक अजीब व गरीब कैफियत है। यानी कि ये सारे मनाजिर इस वक्त वकूअ पजीर हो रहे हैं कि जिसमें क्या क्या है, जिसमें यह है कि लोग अपने सामने अपने लख्ते जिक्र को, बाप अपने सामने अपने बच्चे को मरता देख रहा है और सितम यह है कि उसके पास अपने बच्चे को बचाने का कोई जरिया नहीं है, और जब कोई जरिया नहीं होता और बिलाखिर वो बच्चा मर जाता है उसके सामने, तो उसके पास अपने बच्चे को कफन देने के लिए कफन का कपड़ा नहीं है, इसलिए शॉपिंग बैग में रैप करके भी लाश दफना दी जाती है। ये मनाजिर हो रहे हैं वकूअ पजीर इस वक्त हमारे मुल्क में कि कब्रिस्तान में अगर कोई चाहने वाला मर गया है और कोई घर वाला मर गया है तो ये इटसेल्फ एक इतनी बड़ी मुसीबत, ज़ाहिर है किसी का चला जाना, फिर इन हालत में चला जाना उससे बड़ी मुसीबत। लेकिन उसके बाद एक और चैलेंज ये दरपेश है कि अब मर गया है तो अब कब्रिस्तान में इसलिए नहीं दफनाया जा सकता कि कब्रिस्तान में भी पानी है और वहां एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, तो कब्रिस्तान तक रसाई मुमकिन नहीं है, इसलिए जो मर गया है उसको घर में ही जैसे तैसे दफना दिया जा रहा है। सूरत हाल ये हो रही है इस वक्त मेरे और आपके आमने सामने कि जहां पर लोग अपने बच्चों को वो पानी पिलाने पर मजबूर हैं जो पानी उनके सामने, जिस पानी में मरे हुए जानवर तैर रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई और चारा नहीं है इसलिए वो पानी पिलाने पर वो मजबूर हैं। सूरत हाल ये हो रही है कि मौलाना बशीर फारूकी साहब बताते हैं कि वो जब गए खाना वगैरह तकसीम करने तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास वो खाना लेने के लिए, भूख तो बहुत है लेकिन खाना लेने के लिए कोई कंटेनर नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, तो उसने अपनी झोली फैला दी कि झोली में खाना डाल दो, और डाला गया और फिर उसने वहीं से खा लिया। सूरत हाल ये है कि जफर जेडीसी वाले हमें बता रहे हैं कि कराची से सक्खर का जो रास्ता, जो बड़ा अप्रोचेबल रास्ता है, वो जो 6 घंटे का रास्ता था वो अब तकरीबन 16 घंटे से ज्यादा का हो गया है, और लोगों को अगर मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ बिस्किट्स पहुंचा दिए जाएं, अगर बिस्किट्स नहीं पहुंचाए गए तो वो मर जाएंगे, क्योंकि पका हुआ खाना इतना दूर पहुंचाया नहीं जा सकता, और राशन का वो क्या करेंगे, चूंकि लकड़ियां गीली हैं, लकड़ियां नहीं है, गैस नहीं है, तो वो खाना बनाएंगे किससे, इसलिए बिस्किट या ऐसी चीजें पहुंचा दी जाएं ताकि उनका गुजारा हो सके। तो ये एक अजीब व गरीब इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है सैलाब की वजह से, जो कि हम सब देख रहे हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान, और आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया के बहुत बड़े ममालिक में से एक है, पाकिस्तान का जो सिर्फ एक शहर है कराची वो दुनिया की कई ममालिक से बड़ा है, तो इतने बड़े मुल्क के बारे में अगर ये कहा जा रहा हो कि 1/3 मुतासर हो गया किसी न किसी अंदाज से, तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि ये किस लेवल की तबाही है जो कि आ गई है। अब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, अभी बहुत सारे मराइल हैं वो तो अभी आने हैं, अभी तो हम उन मराइल के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनका तस्करा ही नहीं कर रहे, यानी और बहुत सारी बातें तो बनी, इतने सारे प्रॉब्लम हैं कि वैसे ही भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये बीमारियां, कीड़ों का काटना, ये रात में अजीब गरीब किस्म के जानवर निकल आना, इन बारिश और सैलाब के खड़े पानी में गंदगी, ये सब तो भी हम इग्नोर कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, ये मसाइल अलग है। और जब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे तो उसके बाद लोगों के घर बह गए हैं, इनके घरों को दोबारा बनाना और घरों में शिफ्ट करना ये एक अलग पूरे का पूरा प्रोसेस है विच वुड टेक ईयर्स, इसमें अलग ही पूरे का पूरा मामला है। जो हम बड़े आसानी से कहते हैं जानवर मर गए, ये जानवर नहीं मर गए, ये इन लोगों का रोजगार मर गया है। जानवर इनके टोटल एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट में इनके लाखों रुपया नहीं पड़ा हुआ, इनका जो पूरे का पूरा बैंक अकाउंट में जो एसेट्स है वो ये जानवर है, जिसके जरिए दूध, खेत, ये सब
وہ جانور مر گئے ہیں. تو اب آگے زندگی کیسے چلنی, یہ پورے کے پورے مراحل ہیں جو کہ ابھی آنا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. محتاط اندازے کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 1200 کے قریب ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق, نہیں معلوم کہ کتنی جانیں گئی ہوں جو کہ رپورٹ ہی نہ ہوئی. تو 1200 افراد تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جاں بحق ہو گئے ہیں, جن میں تقریباً 400 بچے ہیں. 400 بچے ان میں شامل ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی 160 اضلاع ہیں, ان 160 اضلاع میں سے 110 اضلاع ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر بارش اور سیلاب سے متاثر ہیں. 160 اضلاع میں سے 110 اضلاع کسی نہ کسی طور پر مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ متاثر ہیں. ان میں جو 66 اضلاع ہیں 66 وہ مکمل طور پہ متاثر ہیں. ان میں 44 اضلاع جزوی طور پر متاثر ہیں. ان میں انتہائی جو متاثر اضلاع میں بلوچستان کے 31 اضلاع ہیں. بلوچستان میں ویسے ہی آپ جانتے ہیں یعنی بلوچستان اور انٹیریئر سندھ تو آپ بالکل عام حالات میں جائیں تو اتنے سارے پرابلمز ہیں ابھی. اور ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ بلوچستان کا مطلب اگین کوئٹہ نہیں ہے, وہ ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ اللہ یار, اس سے آگے ایک پوری دنیا ہے جس کے الگ ہی مسائل ہیں. سندھ کا مطلب یہ کراچی نہیں ہے یا حیدرآباد یا سکھر بھی نہیں ہے, وہ خیرپور بھی نہیں ہے, وہ آگے مسائل کا ایک انبار ہے. سندھ کے بھی کتنے ہی اضلاع ہیں جو کہ اس وقت اسی انداز سے سیلاب سے متاثر ہیں. سندھ کے تقریباً 23 اضلاع ہیں, کے پی کے 9 اضلاع ہیں اور پنجاب کے 30 اضلاع ہیں. تو 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ سیلاب سے متاثر ہے. یہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے ہر 7 میں سے ایک آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سیلاب اور طوفانی بارشوں سے متاثر ہے. ہم اس میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے کورسپونڈنٹس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو دکھایا کہ وہ کیا بتا رہے ہیں, کہاں کہاں کیا صورتحال ہے. سو لیٹس بگن وتھ لاڑکانہ, پھر ہم آپ کو ذرا مزید بھی اپڈیٹس دیں گے کہ لاڑکانہ, پیپلز پارٹی, گڑھ, بھٹو, مطلب سب کچھ, گڑھی خدا بخش, مزارات, بے نظیر صاحبہ کی جائے مدفن, بھٹو صاحب کا جائے مدفن, سب کچھ. لاڑکانہ میں بھی کیا صورتحال ہے ہمیں بابو اقبال بتا رہے ہیں لاڑکانہ سے. جناب جی اقبال صاحب, جس طرح یہ برسات کو ختم ہوئے 6 دن ہو چکے ہیں اور 6 دن ہو جانے کے بعد ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے, متاثر ہوئے, ان کے گھروں کی چھت ان کے اوپر سے چلی گئی. ایک تو وہ ریلیف کیمپ میں بڑے عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں جس طرح سے بیماری پھیلتی جا رہی ہیں, جس میں جلد کی بیماری ہے اور گیسٹرو کی بیماری ہے, باتھ روم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت شدید عذاب میں زندگی میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ ابھی بھی لاڑکانہ شہر جو ہے وہ مستقل طور پہ پانی کے اس میں گھرا ہوا ہے اور کئی جگہوں سے پانی نہیں نکالا جا چکا ہے. اس وقت میں جہاں موجود ہوں, ایک سائڈ پہ DIG ہاؤس جن میں اندر پانی موجود ہے اور وہ پانی نکالا جاتا ہے, اسی روڈ پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ غذائی قلت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے اور لاڑکانہ میں سبزی بہت معمولی مقدار میں شہر میں موجود ہے اور ٹماٹر 600 روپے کلو ہیں, جبکہ پیاز جو ہے وہ 400 روپے کلو ہے, آلو جو ہے 200 سے 300 روپے کے درمیان. دوسری جانب پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول بھی موجود نہیں ہے, پیٹرول کی سپلائی رکی ہوئی ہے. غذائی قلت اور جو باہر سے چیزیں آتی تھیں خشک, ان کی آمد بھی بالکل بند ہے. ٹیلی فون لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایدھی, چیئرمین ایدھی ٹرسٹ. ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فیصل بھائی, آپ ذرا ہمیں بتا دیں ان نٹ شل مختصراً کہ اس وقت کیا سیلاب زدگان سے کیا صورتحال ہے, چونکہ ظاہر ہے آپ کا تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, کیا صورتحال کیا ہے, ذرا کچھ الفاظ میں بتائیں جو ہمیں ایکسپلین کریں. ہاں وسیم بدامی صاحب, جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے. ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی 10% لوگوں کی, میں انکلوڈنگ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایدھی کی بات کر رہا ہوں, دوسری جتنی بھی NGO کام کر رہی ہیں, ہم 10% لوگوں تک کی مدد نہیں کر سکے ہیں اور بہت بری صورتحال ہے. ہر چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے ان علاقوں میں. سبزیوں کی, کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں 3-3, 4-4, 5-5 گنا بڑھ گئی ہیں اور ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے کہیں پہ. نہیں, آپ نے کیا کہا, یہ کیا میں نے ٹھیک سنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پلس ایدھی پلس آل دی آرگنائزیشن یہ ملا کے 10%, یعنی اگر سیلاب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 100 لوگ اگر متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے تو اس وقت 10 لوگوں کی مدد کی جا سکی ہے, یہی کہا آپ نے؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 10% لوگوں کی بھی, یہ بھی بہت محتاط اندازے کے ساتھ, اس سے بھی کم لوگوں کی مدد ہوئی ہے اور ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان علاقوں کے اندر. تحصیلوں میں یونین کونسل لیول تک تباہی آئی ہوئی ہے.
اور ہر جگہ پانی ہے. ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم ان کو نہیں نکال پا رہے ہیں. اچھا اس وقت فیصل صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں، ظاہر قدم قدم پہ چیلنجز ہیں، یہ متاثرین کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس وقت؟ متاثرین جو ہے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کچے گھر ٹوٹ چکے ہیں، پانی کے اندر ہیں، ان کی آمدنی کے سارے ذرائع ختم ہو چکے ہیں. ان کی جو خوراک ہوتی ہے یہ ذخیرہ کرتے ہیں دیہی علاقوں میں. فارمرز جو ہوتے ہیں ان کو ان کی محنت کے عوض جو ہے وہ ملتا ہے، اجناس ملتا ہے. ان کا اجناس ڈوب کے ختم ہو چکا اور ہم قحط کی صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیشنل لیول پہ ہنگامی بنیادوں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑی ہلاکتیں ہوں گی. یعنی کہ اگلا جو کرائسس ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اگر صحیح ارینجمنٹ نہیں سکے تو لوگوں کا بھوک کی وجہ سے لوگوں کی زندگی متاثر ہونا یا مر جانا، یہ ایک اگلا چیلنج سامنے یہ کھڑا ہے کہ بھائی کچھ کھائے گا تو زندہ رہے گا نا. نہیں ہے. ہماری گندم، لاکھوں ٹن گندم ہماری ڈوب چکی ہے جو گورنمنٹ کے پاس ذخیرہ ہوتی ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں گندم کا کرائسس موجود ہے اور ہمارے پاس جو تھوڑی بہت بچی کچی گندم تھی وہ ڈوب چکی ہے. ان سارے سدرن ریجن میں پاکستان کے ہمیں جو ہے وہ بڑے سٹیپس لینے ہوں گے، نہ تو ہم بہت بڑا قحط کا سامنا کر رہے ہیں. اور یہ کلائمیٹ چینجز ہیں، ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم نے کچھ مس مینجمنٹ کیے ہیں، لیکن اس کا بھی اتنا پروپورشن نہیں ہے. قصور جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز کا ہے جنہوں نے کاربن ایمیشن کیے ہیں. ہم نے تو 1% سے بھی لیس کاربن ایمیشن کیے ہیں. اس میں ہمارا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. اور فیصل صاحب یہ آپ نے جو ابھی ساری صورتحال بتائی ہے، لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں سے کیا کہیں گے، کس صورت میں امداد کریں؟ یعنی کہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کو کس چیز کی ہے؟ پیسے دیں، برتن دیں، کپڑے دیں، کھانا دیں، یا ان میں سے جو چیز دے سکتے ہیں دیں، ہر چیز ہی کام کی ہے تاکہ ذرا لوگ پتہ چلے کہ وہ کیا کریں؟ ہمیں راشن کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے وہ امداد کی کسی قسم کی بھی امداد دیں، اس میں راشن دیں اور خشک راشن دیں. ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم ان علاقوں میں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اور فیصل صاحب یہ یعنی کیا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی ہے، یا رسائی ہر علاقے میں ہو گئی ہے اب امداد نہیں ہو پا رہی ہے، یا کچھ علاقوں میں ابھی تک پہنچ ہی نہیں پائی ہے کوئی مشینری؟ رسائی نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم تحصیل لیول سے نیچے نہیں جا سک رہے ہیں. تحصیلوں تک بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کچھ، اور یونین کونسل لیول تک ہماری ساری یونین کونسلیں ڈوبی ہوئی ہیں بہت ساری تحصیلوں کی، وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور نقل مکانی بہت بڑے پیمانے پہ ڈیلی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. جو لوگ پانی کم ہونے کی وجہ سے نکل پا رہے ہیں وہ سب شہروں کا رخ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے. اپنے مویشیوں کو جو زندہ بچے ہیں ان کو ڈال کے ٹریکٹر ٹرالیوں پہ، اونٹ گاڑیوں پہ، گدھا گاڑیوں پہ یہ نکل رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہیں. اور یہ میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ لیس دین 10% لوگوں تک ہم مدد پہنچا سکے ہیں، انکلوڈنگ گورنمنٹ. اور گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی چیز کی ہے، 25,000 روپے متاثرین میں تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ بہت معمولی رقم ہے لیکن شروع کر دیے ہیں. ان کو یہ رقم بڑھانی ہوگی. تھینک یو فیصل بھائی، بہت شکریہ. آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہیں، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، JDC ہے، سارے ادارے الخدمت ہیں، جو لوگ سب کام کر رہے ہیں ظاہر ہے سب کے بھی. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اپنے طور پہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اور ناظرین ایم شور کے اپنے طور پہ جو ہے وہ جس سے جو ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. بلوچستان بطور مجموعی کوئٹہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے مصطفیٰ ترین سے پوچھا کہ وہ ہمیں ذرا آگاہ کریں. جی مصطفیٰ. مانسون کی بارشوں نے ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی بری طرح تباہی پھیلا دی ہے. اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ نوا کلی جو شہر کا نوائی علاقہ ہے، اور یہاں پر نصر آباد کے قریب ہم موجود ہیں. اس وقت ہم دکھانا چاہیں گے ناظرین کو یہ نوا کلی کا بائی پاس روڈ ہے، جو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائی پاس کا ایک حصہ بالکل منہدم ہو چکا ہے، جبکہ اس میں آنے والی بجلی کے جو پول ہیں وہ اس وقت گرے ہوئے پڑے ہیں. بجلی کی جو تاریں ہیں وہ بکھری ہوئی پڑی ہیں. ساتھ ہی ساتھ گیس کی جو پائپ لائن جاری ہے یہ بھی بالکل کٹ آف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک وسیع علاقے کو گیس کی فراہمی معطل ہے. اوورآل اگر ہم بلوچستان میں ہونے والی تباہی کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے جانی نقصان کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. اس وقت سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ
صوبے کے مختلف علاقوں میں موجودہ جو جتنے بھی اسپیل آئے مانسون کی بارشوں کی، اس کے نتیجے میں جو سیلابی ریلے آئے، ان کے نتیجے میں اب تک جو ہے سرکاری رپورٹ کے مطابق 245 افراد جو ہے وہ جانوں سے دو بیٹے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو شہری تھے وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں اگر ہم دیکھیں تو 2 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبہ زرعی اراضی جو ہے وہ اس سیلاب کی زد میں آ کر بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، اور اس وقت بھی جو نصیر آباد ڈویژن کی زرعی اراضی ہے ہزاروں ایکڑ، وہ اس وقت بھی پانی تلے ہے۔ کامل عارف ہمارے ساتھ ہیں خیرپور سے۔ اس سے پہلے کہ میں کامل کی طرف جاؤں، کامل خیرپور میں اگر میں غلطی نہیں کرا تو وہیں اسی علاقے میں ہے جہاں کے نمائندوں میں سے ایک جناب منظور وسان صاحب ہیں، اور یعنی میں کیا کہوں اس پہ، ایک تو یعنی آپ نے لڑکانہ کا احوال سنا، لڑکانہ کوئی ماڈل سٹی ہونا چاہیے، چونکہ یعنی پیپلز پارٹی کا منبع مرکز اور پیپلز پارٹی کی انٹرپٹڈ حکومت رہی ہے انٹیریئر سے۔ کیا حال ہے آپ نے دیکھا، یہاں کراچی میں لیاری کو ایک ماڈل علاقہ ہونا چاہیے، حال آپ نے دیکھا انٹیریئر سندھ میں کو ماڈل پروونس ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ سب تو نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس لیول کا آپ کو جو ہے وہ میں کیا کہوں، کس لیول کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ جس کے بعد آپ وہ اسٹیٹمنٹ دے سکیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی اس وقت موت ہے، ان کے لیے پانی اس وقت موت کی علامت ہے لوگوں کے لیے۔ منظور حسن صاحب نے کیا کہا، دیکھیے۔ آپ نے اٹلی کبھی گئے ہوں گے تو وینس کا پس منظر ہے نا، یہ منظر ہے جس طرح سے گاؤں بھی ہیں اور بنگلے گھر بھی ہیں اور پانی بھی ہے، اسی طرح کا میں نے پہلے گیا ہوا تھا وینس، تو مجھے یہی حال دیکھا تھا۔ اب یہ اسی علاقے کے اطراف سے جناب کامل عارف صاحب آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ جی وسیم، میں اس ٹائم پہ خیرپور میں موجود ہوں۔ خیرپور کی تمام تحصیلیں ہی جو ہیں اس ٹائم پہ بری طرح سے متاثر ہیں۔ ہم جہاں جہاں خیرپور میں گئے اور وہاں تباہی کے مناظر نظر آئے، کئی گاؤں ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ میں منظور وسان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے گھر کے باہر موجود ہوں، اور ان کے گھر کے باہر بھی ایک سمجھے کہ جو ان کی انٹرنس ہے وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن شاید ان کا جو لیٹسٹ بیان ہے تو وینس کا منظر ان کے گھر کے باہر بھی ہے، لیکن ان کو شاید یہ وینس کا منظر جو ہے وینس کا منظر جو ہے پسند نہیں آیا، انہوں نے اپنے گھر کے باہر بند باندھ لیا ہے اور انہوں نے اپنے گھر میں پانی کو آنے سے روکا ہے۔ ہم نے خیرپور کا سفر شروع کیا اور ہم کوٹ ڈی جی تک گئے، اور کوٹ ڈی جی تک راستے میں جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر آئے تمام کے تمام کسی نہ کسی طرح متاثر ہیں۔ کئی گھر ٹوٹ گئے، کئی بچ گئے، جو کچے گھر تھے وہ مکمل جو طور کے اوپر تباہ ہو گئے۔ راستوں میں جہاں جس کو جگہ ملی متاثرین کو انہوں نے اپنے کیمپ ڈال لیے۔ خاص طور کے اوپر یہاں پہ بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، کیونکہ لوگ اپنے گاؤں تک جاتے ضرور ہیں، وہاں سے کوئی ایک آدھ چیز جو سامان بچا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، پھر ایک نئی جگہ پہ جانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے خیرپور کی جو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہاں سے رپورٹ کریں، اور اس تمام صورتحال کو اور اتنی خراب صورتحال کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہت شکریہ سارے رپورٹرز کا، سب کا بہت شکریہ۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے اپنے طور پہ ہم سے جو بن پاتا ہے اپنے سیلاب متاثرین بھائی بہنوں کے لیے ضرور کریں۔ زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔